घटिया बकवास करेंगे? नहीं, घटिया बकवास हमें पता था आपने करनी है, लेकिन चूंकि आप बड़ी हस्तियों के बारे में कर चुकी थी ना, लिहाजा हमें अपनी ज़ात के हवाले से कोई ऐसा इशू नहीं था। आप वाकई सिर्फ घटिया बकवास ही कर सकती हैं कटो बेगम। आपके पास जो है इल्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना आपके बड़ों के पास थी, क्योंकि ये मजहबी यहूदियों का बनाया हुआ है, अब्दुल्ला इब्न सबा का। तो जाहिर है कि यहूदी जो है वो उसके पास ये दलाइल तो नहीं ना हो सकते, दलाइल तो इस्लाम के पास है, अहले सुन्नत व जमात के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जवाब नहीं मिलेगा, लड़की है डर के भाग जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अब तुम्हें किसी ने कहा तुम लड़की हो? ओए तुम तो वो बुलाओ जिससे जाकर भी पनाह मांगते होंगे कि भाई अगर इसके साथ हमने थोड़ा सा दाएं बाएं हो गए तो ये हमारे ऊपर ही आ जाएगी। मैं फतावा काजी खान दिखा रही हूँ। ये देखिए आंटी का दिमाग दुरुस्त हो गया। आप थोड़ा सा ना दौरा पड़ता ही होता है बंदे को, तो फिर दौरा ठीक भी हो तो हो ही जाता है। तो थोड़ी देर के लिए अब ठीक हो गया। देखिए आ गया ना वही फतावा काजी खान जिसको पहले फतावा रिजिया बनाया हुआ था। एक डूब के मत जो कटो बेगम, बजाय उस हवाले का रद्द करते असूल काफी उठा के ले आए। अल्लाह, असूल काफी उठा के ले हैं। अल्लाह उन्हीं तो हवा निकलने लगी आंटी जी ਤੁਹਾਡੇ सुराखा तो जरा कोई बात नहीं, आगे तो चले। कि जब इनके पास कुछ नहीं ना बचता दिखाने के लिए, कोई हवाला नहीं बचता, किसी हवाले का जवाब नहीं इनके पास होता, फिर ये क्या करते हैं, जातियात पे भौंकते हैं। देखिए असूल काफी जातियात का नाम है आंटी, हमने जातियात अभी आप खुद ही कह रही हैं ये असूल काफी ले आए। अब होना तो ये चाहिए था, आप असूल काफी के हवाले से आगे जो है वो बयान करती कि जनाब इन्होंने ये कहा और गलत कहा या सही कहा। अब आप फिर जो है वो आपको दौरा पड़ गया और पलट के फिर आप वही बाजार हुसैन की तवाइफों की तरह जो है वो कोसने देने लग गई हैं। आपकी अरबी नहीं ठीक, आपकी उर्दू नहीं ठीक। तो आंटी इसमें गलत क्या है? आपकी अरबी नहीं ठीक ना, और उसकी दो मिसालें तो अभी हमने पीछे दिखा दी हैं कि आपने जो है वो अपनी अरबी दुरुस्त की है ना हमारे कहने से। तो फिर भी आप जो है वो इतनी बेहया किस्म की औरत हैं कि आप जो है वो गलती मानने के बावजूद उल्टे सीधी होके तो फिर भी आप कह रही हैं कि ये हमें यूँ कहते हैं। तो वही ना, फिर मैंने सही कहा है ना कि दर्द आपको आपकी दुम पे पाँव रखने का हो रहा है। काश इतना दर्द आपको जो है वो उन हस्तियों का होता कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर नज़र हैं, जिनसे हुजूर की रिश्तेदारी हैं और हुजूर की जिनके साथ निस्बतें हैं। लेकिन ये खैर कहते हैं ना बांदर की पता कि अदरक का की सवाल होता है, तो बांदरियां ने फिर की पता जनाब कि सहाबा किराम की अज़मत की होंदी ने। और आगे भी लिंग्विस्टिक की गलतियां निकालनी शुरू कर दी हैं, इससे क्या होगा? तो भाई फिर गलतियां आप ना करें ना, और क्या करें? आपका क्या निकालता? अच्छा चलें आप बता दें क्या निकालता मैं। आप जो है वो गलतियां नहीं भी हैं तो आप जो है वो भौंकी जा रही हैं प्रिया की तरह भौंकी जा रही हैं। तो और हमने अगर आपकी गलती निकाली है तो फिर बताएं और मैं क्या निकालता? वो भाई जो कुछ और इसके अलावा अगर आप हमसे कोई तवक्को रखती हैं तो वो माजरत के साथ हम अहले सुन्नत जो है इस कैलिबर के लोग नहीं हैं, उसके लिए आप अपने ज़ाकिरों से राब्ता फरमाएं। आपको चाहिए था फतावा काजी खान का रद्द कर दें। वो तो कर दिया आंटी, आप सोई हुई थी क्या उस वक्त? वो कर दिया और आपने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब देना चाहिए ना आपको। अब जब आप जवाब देंगी कि जनाब आपकी इस दलील का मैं ये रद्द कर रही हूँ, तो फिर उस दलील के रद्द का रद्द हम दोबारा कर देंगे। चलो जी, कील था वो, कैल नहीं था, कील था। ये देखें आंटी माशाअल्लाह, ये देखें ना फैजान शहजाद अहमद कादरी जारी है ना, ये तीसरी गलती आंटी ने अपनी तस्लीम कर ली कि चले ठीक है वो कैल नहीं था कील था। वो आंटी कील ही था जो आपके गले में चले गले में कह लें, बहरहाल कहीं ना कहीं वो कील मर के फिट हुआ पड़ा था और आपने बहरहाल शर्मा शर्मी तीसरी गलती भी मान ही ली कि वो कैल नहीं था कील था। तो इसी गलती को अगर हमने निकाला था तो फिर आप इस पर सीख पाने की क्या ज़रूरत है? चलो जी मेरी गलती है, मान लेते हैं, बफर्ज़ महल मेरी गलती भी है। वो ओह इसका मतलब है हमें तो कोई चीज़ भी बांटनी पड़ेगी। चले जी मेरी गलती है मान लेते हैं। अच्छा लेकिन साथ आंटी ने वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए और हेरा फेरी से न जाए, साथ बेल फर्ज का भी टोच लगा दिया कि बेल फर्ज मेरी गलती है। नहीं आंटी आप इसको फ़र्ज क्यों कर रही हैं? फ़र्ज तो ऐसी चीज़ को किया जाता है ना कि जो ज़रूरी नहीं है कि वो वाक़यातन हो भी। आप खुले डुले तरीके से कहें ना कि वो गलती है या नहीं है। जब है तो फिर बिल फर्ज ना कहें, और अगर बिल फर्ज है तो फिर गलती क्या हुई? तो मसला वही है, हाय माननी भी पड़ रही है ना भी माने, माननी भी पड़ रही है ना भी माने। उफ ये बेबसियां। उसूले काफी आपके घर की किताब, इसका पता क्या गंदी शक्लें बनाते हैं भैया बात करते वक्त। ओ छोड़ें आपको शक्लें, आपने हमारा रिश्ता लेना है जो आपको हमारी शक्लों में आपकी नजर रहती है। हम आपके बूथे पे कांटे लगा के रखते हैं, आप हमारी शक्लों को देखती रहती हैं। क्या चक्कर है आपका कि हरे ये मतलब वो बहुत बुरी बात है। आप उसूल काफ़ी अगर नाम ले दिया, इस पे आपको आग क्यों लगी हुई है? आपकी सिहार बाकी मोतबर तरीन किताब है, तो आप उसके बारे में बात करें ना कि ठीक है उसूल काफ़ी का है तो क्या गलत हवाला दिया है? असूल काफी दिखा रहे हैं और इतना ब्लर हवाला है कि मुझे नजर नहीं आया, मैं भी शायद आप लोगों को भी ना दिख रहा हूँ। वो आंटी अब जाहिर बात है कि जब
آپ کی جو بے اعتدالیاں ہیں ذاکر حضرات کے ساتھ، تو اس سے ظاہر ہے بصیرت پہ تو فرق پہلے پڑا ہوگا، بصارت میں بھی پڑے گا، ورنہ آپ اس کو کسی بھی اسکرین پہ جا کے چیک کریں، یہ بالکل بھی بلر وغیرہ نہیں ہو رہا، اور ہم نے پھر منہ سے آپ کو حوالے کا نام تک پڑھ دیا ہے، تو آپ کے پاس اپنی کتاب میں تھی، آپ چیک کر لیتے. آپ جو حوالے دکھاتی ہیں وہ کون سا کہ آگے پیچھے سے آپ نے کاٹا ہوتا ہے، تو وہ ہم نے کہ آپ کے حوالے پہ ہم ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لازمی بات ہے کہ ہم اصل ماخذ میں جا کے اس کو تلاش کرتے ہیں اور پھر آپ کو جواب دیتے ہیں. تو آپ یہ ایسے کر لیتی، اس میں ایسی کیا بات تھی؟ یہ بلر کا جو ہے وہ ٹھپا آپ لگا کے تو پھر آپ اسے جان چھڑا رہی ہیں، دیکھ لیں، ایسے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی، اصول کافی ہماری معتبر کتاب ہے، ہم مانتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ ہماری کسی بھی ہر جو معتبر جتنی بھی ہماری کتابیں، کسی بھی کتاب میں کوئی بھی غلط حوالہ موجود نہیں ہے. اصول کافی میں 21,000 احادیث موجود ہے، اس میں سے 9,000 احادیث غلط بھی ہیں. اب آنٹی کا دماغ پھر درست ہو گیا، دورہ پڑتا ہے ان کو. یعنی کہ حقیقت میں حوالے کی بلرنگ کا ایشو نہیں تھا، اصل ایشو تھا کہ آپ نے ہمیں ننگا کرنے کی کوشش کیوں کی ہے. ہم تو پہلے ننگے بیٹھے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو پھر اب آپ یہ اصول کافی کی بات کیوں کر رہی ہیں کہ اس کے اندر اتنی روایات ہیں. اس کا مطلب پتہ لگ گیا آنٹی. تو جب آپ کو پتہ لگ گیا تو پھر آپ نے خواہ ہوا چین چین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا کہتے کہ ہاں جی سنیے ذرا، یہ کیا اب کٹو بیگم پٹاری سے نکالتی. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے نزدیک کی بات کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے فتاوی رضویہ میں قرآن کے بارے میں اتنا گندا فتویٰ دیا ہے. دیکھیں پھر دورہ پڑا آنٹی کو، پھر قاضی خان رضویہ میں بدل گیا ہے. یہ بدحواسی آپ پوری ویڈیو میں دیکھیں گے. معاذ اللہ according to your pronunciation، معاذ اللہ. یہ دیکھا آنٹی نے پھر مان لیا کہ معاذ اللہ، جو معاذ اللہ کی بجائے معاذ اللہ. یہ دیکھیں یہ آنٹی مانتی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے ہماری زر میں بڑی پرفیکٹ پڑھی ہیں. ماننا پڑے گا آنٹی، اور باقی چیزیں بھی آپ مان چکی ہیں، لیکن ڈھٹائی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. اور جو مولا آخر الزمان کا یہ آگے بیان دے رہے ہیں کہ قرآن تو ان کے لحاظ سے صحیح قرآن ان کے پاس ہے، تو ان کے پاس پہلے تو مولا حسن حسین کے پاس تھا، مولا علی کے پاس تھا نا. یہ ہوتی ہے مومنین جہالت کی انتہا. ہم نے یہ نہیں پوچھا تھا آنٹی پہلے کن کے پاس تھا، ہم نے اسی روایت کا جواب پوچھا ہے کہ مولا علی فرما رہے ہیں آج کے بعد تم یہ نہیں دیکھو گے. جب مولا علی فرما رہے ہیں آج کے بعد نہیں دیکھو گے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ وہی قرآن ہے، تو پھر مولا علی کو تم نے جھٹلا دیا نا. یا تو کہو کہ یہ روایت جھوٹی ہے، ہم نے اس کی وہ گھسیڑا ہے اور یہ جھوٹ ہے، ہمارا مذہب شیعہ جھوٹا ہے. یہاں پہ تسلیم کرو کہ نہیں مولا علی کی یہ روایت ہماری کتابوں میں جو ہے یہ ٹھیک ہے، اور جو قرآن اس وقت پوری دنیا میں وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ دونوں میں سے ایک کا تو آپ کو خون کرنا پڑنا ہی ہے، یا مولا علی کے اس ارشاد کا جس کو آپ نے جھوٹ کا پلندہ جو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جو ان کا حقیقت میں نہیں ہے، یا پھر یہ آپ کو یہ جو لوگوں کے سامنے آپ بیبے بن کے کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ کہنا پڑے گا کہ وہ غلط ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر اس سے رجوع کرنا پڑے گا. لیکن آنٹی جی کے پاس چونکہ دونوں طرف سے پھنس پھسیا تھا، لہٰذا وہ تیسری طرف نکل گئی ہیں. وہ سنتے جائیے. یہ ابھی ویڈیو کا سٹارٹ ہے اور ان کی جہالت کی انتہا دیکھیے. آگے ابھی پورے 50 منٹ کی ویڈیو پڑی ہے، ابھی یہ صرف 1-2 منٹ شاید ہوئے ہوں گے. میں 1 منٹ کی ان کی ویڈیو کا اگر جواب بناؤں تو پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی مجھے ان کا آنسر ریکارڈ کروانے میں، لیکن میرے پاس اتنا ویلا اور فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں ایسے کھپی بندے پہ ویسٹ کروں. اب بتائیں یہ بھونکی جا رہی ہے نا، کوئی جواب دے رہی ہے؟ اصول کافی کا بھی نام ہی لیا ہے تو یہ حالت ہوئی پڑی ہے. آگے دیکھیے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ وہی قرآن ہے جس کی تلاوت امام حسین نے نیزے پر کی تھی. آپ مولا مہدی پر آ گئے. اب کہتی ہیں آپ مولا مہدی پہ آ گئے ہیں. حالانکہ ہم مولا مہدی پہ نہیں گئے. ہم نے تو ان سے یہ کہا کہ جناب یہ جو مولا علی پاک فرما رہے ہیں تو پھر یہ وہی قرآن ہے جو تمہاری روایتوں میں لکھا ہے کہ امام مہدی اس کو غار میں لے کے بیٹھے ہیں. تو بات تو مولا علی پاک کے ارشاد پاک کی ہو رہی ہے جو کہ تم نے من گڑت قسم کا اپنی کتابوں میں لکھا ہے. ادھر نہیں جا رہی، کبھی دائیں کبھی مشرق کبھی مغرب کبھی شمال کبھی جنوب. اچھا مومنین اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں قرآن کیسے جمع کیا گیا. پھر نکل گئی اصول کافی سے. ابھی جواب دینا شروع کرنا تھا لیکن اپنا چھوڑ کے اب یہ ہماری کتابوں میں سے جو ہے وہ روایت لے کے آئے گی، اس کا بھی ہم جواب دیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہی جب ہم نے اس کو جواب دیا تھا فتاوی قاضی خان کے حوالے سے اور پھر یہ روایت کی تھی تو اس پہ اس کو کتنی آگ لگی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے نہ اس کا جواب دیا نہ اس روایت کا جواب دیا. اب یہ ہماری کتابوں کی طرف آ رہی ہے تو چلے کوئی بات نہیں، ہم اسی کی طرف چلتے ہیں. ہمارے امام زمانہ کے پاس قرآن موجود ہے، صحیح قرآن موجود ہے. دیکھا اب مان گئی. اب دیکھیں یا قدم جاتے جاتے پھر پلٹ کے آئی ہے ہمارے امام زمانہ کی طرف. امام زمانہ سے مراد ہے امام مہدی، جو کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے اہل سنت و جماعت کے نزدیک، وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے.
اور لیکن یہ ابھی سے ان کا عقیدہ ہے، اسی لیے ان کے بینروں پہ لکھا ہوتا ہے محرم میں العجل العجل، امام مہدی جلدی آئیے جلدی آئیے. تو یہ ڈرامہ قسم کا 2 نمبر کا جو انہوں نے یہ اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے، جبکہ امام مہدی ہرگز پیدا نہیں ہوئے. ان کے بارے میں کہ ہاں اصل قرآن ان کے پاس ہے. جب اصل ان کے پاس ہے تو پھر یہ جو پوری دنیا میں یہ کیا ہوئے؟ تو ناظرین دیکھا آپ نے، الٹے سیدھے ہو گئے. اس بلونگڑی نے مان لیا کہ ہاں بات ہم نے صحیح کی تھی، اسی لیے جو ہے وہ جان پھنسی ہوئی تھی. ان کے یہاں جو قرآن کا معیار ہے، پہلے ہی ہم نے دکھایا کہ فتاوی رضویہ میں کیا کھٹی اور فحش فتویٰ دیا ہوا قرآن کے لحاظ سے. دیکھیں پھر اس پہ دورہ پڑا ہے، پھر قاضی خان کو فتاوی رضویہ بول گئی ہے. تو یہ ہے اس کی بدحواسیاں. صحیح بخاری آپ کے یہاں معتبر مانے جانے والی کتاب، معتبر نہیں لفظ ہوتا انکل جی، معتبر. دیکھیں اب جہالت کا بندہ کیا کرے کہ بندہ جوتا لگائے اور پھر اس کے بعد ایک پیاز کھلائے، پھر ایک جوتا لگائے، پھر ایک پیاز کھلائے. اس جیسی کوڑ مغز کا یہی حال ہے. اب لفظ معتبر ہے تو خود غلط کہا معتبر، اور پھر مجھے کہہ رہی ہے انکل جی معتبر نہیں ہوتا معتبر ہوتا ہے. تو کٹو بیگم میرا تمہیں چیلنج ہے کہ اگر تم پوری دنیا کی لغت میں سے لفظ معتبر نکال دو نا باب افتعال سے، تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. لیکن اگر نہ نکال سکی تو پھر تم نے اپنی جو چھوٹی سی بوتھے دانی ہے اس کو تم نے گٹر میں ضرور دینا ہے ایک بار، اور 5 منٹ تک گٹر میں رہنا ہے اپنی بوتھی کو دے کے. اور یہی اپنے آپ کو کہنا ہے کہ لفظ اصل میں معتبر نہیں ہوتا معتبر ہوتا ہے. اعتبر یعتبر اعتبار فهو معتبر، اعتبر یعتبر اعتبار فذاک معتبر. اور ہمیں تو اس کی پوری گردان آتی ہے. اور لیکن آنٹی جی آپ جتنی جاہل ہے نا اس سے زیادہ آپ ڈھیڑمی ہیں. صحیح بخاری سے جرا کرنے استدلال کرنے جا رہی ہوں تاکہ انہیں جرا کرنے کی توفیق نہ ملے. جلد نمبر 2 ہے، پیج نمبر ہے 962 اور پارہ نمبر ہے 20، کتاب التفسیر، حدیث نمبر ہے 2089. حضرت عثمان نے جو مصاحف جمع کیے، یہاں پہ صاف عبارت موجود ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی انکل جی، وائڈ ہے. کیا کہ حذیفہ بن یمان حضرت عثمان کے پاس آئے، وہ شام اور عراق کے مسلمانوں کے ساتھ ارمینیا اور آذربائیجان فتح کرنے کو لڑ رہے تھے. حذیفہ اس سے گھبرا گئے کہ ان لوگوں نے قرآن کی قرات میں اختلاف کیا، اور حضرت عثمان سے کہنے لگے خدا کے واسطے امیر المومنین اس سے پہلے کہ مسلمان یہود اور نصارہ کی طرح قرآن میں اختلاف کرنے لگے، اس کی امت کی خبر لیجئے، ان کو مصیبت سے بچائیے. یہ سن کر حضرت عثمان نے ام المومنین حفصہ کو کہلوا بھیجا کہ اپنا مصحف ہمارے پاس بھیج دو، ہم اس کی نقلیں اتار کر پھر تمہیں واپس کر دیں گے. ناظرین دیکھا آپ نے بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کہلوایا کہ وہ مصحف جو ہے آپ کے پاس وہ دے دیں، کیونکہ وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجماع صحابہ کے ساتھ اس کی جو کاپی بنا کے اور اس کو پھر سیدہ حفصہ کے پاس رکھوا دی گئی تھی. تو وہی مصحف منگوایا گیا، کیونکہ قرآن پاک 7 متواتر قرات پر اترا ہے، اور اس وقت جو پوری دنیا میں نسخہ وہ لغت قریش پر ہے، جو جناب عثمان غنی نے اس کی کاپیز بنا کر بلاد اسلامیہ میں بھجوا دی تھی تاکہ اختلاف قرات کی وجہ سے کوئی کسی کو غلط نہ کہہ سکے. تو اب اسی کے بارے میں ہے کہ آپ نے یہ وہ مصحف منگوایا. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے سارا قرآن پاک اجماع صحابہ کے ساتھ ایکوریسی کے ساتھ وہ تیار ہو چکا تھا، اکٹھا ہو چکا تھا، جمع کیا جا چکا تھا. اب آگے دیکھیے، یہ ایک طویل روایت ہے، میں نیکسٹ پیج 963 پر چلتی ہوں تاکہ کلیئر یہاں پہ پوائنٹ پتہ چل جائے کس بارے میں بات ہو رہی ہے. حضرت عثمان نے جو قرآن کے مصاحف جمع کیے تھے رسول خدا کے بعد، یہ اس معاملے میں ساری بات ہو رہی ہے. مصاحف جمع کرنے کے بعد یہ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت عثمان کے بارے میں، مصاحف جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اس کے سوا جتنے الگ الگ پرچوں اور ورقوں میں قرآن لکھا ہوا ہے لوگوں کے پاس تھا، سب جلا دینے کا حکم دیا. کس نے؟ حضرت عثمان نے. اب مجھے بتائیے کہ اس روایت پڑھنے سے کٹو بیگم کو کیا حاصل ہوا؟ اس کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کی عدم صداقت کے بارے میں کیا بات نکلی؟ یہ تو سیدنا خلیفہ سوم جناب عثمان غنی داماد رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی نور بصیرت کا تذکرہ ہے کہ آپ نے وہی مصحف جو دور صدیق اکبر میں لکھا گیا تھا اسی مصحف کی کاپیز کروا کر بلاد اسلامیہ میں بھجوائیں، اور جو جن چیزوں سے نقل کیا گیا تھا، درخت کے پتے، اونٹ کی ہڈیاں یا اور چیزیں، ان کو جو ہے وہ جلوا دیا. تو یہ تو انہوں نے اس لیے ایسا کیا نا کہ تاکہ قیامت تک کے لیے یہ فتنہ ختم ہو جائے. اور ویسے بھی یہ تو ایک عام بچہ بھی سمجھتا ہے کہ جب اسکول کا رف کام جو ہے وہ گھر لایا جائے تو اس کو جب نیٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر رف کام کی امپورٹنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو پھر وہ نیٹ کاپیز ہی سارا سال جو ہے وہ چلتی ہیں کہ اس کے اندر جو سارے نوٹس جو ہمارے تیار ہو گئے ہیں. تو اب جب اصل کاپیز کے اندر وہ چیزیں شفٹ ہو گئی تھیں تو جہاں سے شفٹ ہوئی تھیں اب یہ ممکن تھا نا کہ کل کلا کو یہ لوگ جو اب ایک دوسرے کو مومن کہہ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، تو ان کا کوئی شیعہ مومن جو ہے
اس کے ہاتھ لگ جاتا اور وہ پھر اسی کے اوپر لکھ دیتا کہ مولا علی پاک کی خلافت کی نص ہے، وہ آج تک ان کو قرآن پاک میں سے نہیں ملی، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جناب وہ نص جو ہے معاذ اللہ صحابہ کرام نے چھپا لی، الیاذ باللہ، حالانکہ قرآن پاک میں ادنا سا شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو وہ پھر کہتا کہ جناب یہ دیکھیں یہ جو ٹکڑا ہمیں ملا ہے نا یہ اس دور کا ہے، اور یہ دیکھیں یہ مولا علی پاک کی خلافت کی نص موجود ہے۔ یا اگر آپ اس کو دریا برد کرتے تو کل کو دعویٰ کرتا جی وہ اس وقت ہم نے بھی چھلانگ لگائی تھی، شیعہ کوئی ذاکر کہتا کہ ہمارے وہ بڑوں نے، اور انہوں نے نکال لی تھی، تو یہ تو معاذ اللہ صحابہ کرام تو جو ہے وہ قرآن پاک کو جو دریا برد کر رہے تھے۔ تو آپ نے تو اس کو جلا کر امت کو یہ میسیج دے دیا، اس فتنے کا دروازہ بند کر دیا کہ جو ایک نیٹ اینڈ کلین ساری چیزیں منسوخ التلاوہ وغیرہ جو چیزیں تھیں ان سب کا اجماع کے ساتھ وہ اکٹھا کرنے کے بعد ان کو نیٹ کر لیا، اور باقی چیزوں کو اس لیے اس کو فنش کر دیا گیا، اس کی جڑ تک ختم کر دی گئی تاکہ کل کلاں کو کسی دہریے کو، کسی ذاکر کو، کسی بد مذہب کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ قرآن پاک کی ایسی کسی چیز کو لے کر امت کے اندر فتنہ برپا کر سکے۔ تو یہاں سے یہ کیا ثابت ہوا؟ مسئلہ تو چل رہا تھا اصول کافی کا، کہ اصول کافی کی عبارت کا جواب دینا تھا کہ مولا علی پاک نے جو فرمایا تھا آج کے بعد تم نہیں دیکھو گے، وہ کیا چکر ہے؟ اس کا جواب دینے کی بجائے بخاری شریف کی اس روایت کو لا رہے ہو۔ تو اس روایت سے مجھے بتائیں کیا حاصل ہوا؟ قرآن تو پھر وہی ہے جو لغت قریش پہ آپ نے بلاد اسلامیہ میں بھیجا، اور وہی پوری دنیا میں ہے، اور تم لوگ بھی شرما شرمی مانتے ہو۔ تو پھر یہ روایت بیان کر کے آنٹی جی آپ کو کیا لعنتوں کے مزید توقع کے علاوہ اور آپ کو کیا حاصل ہوا؟ اب میں پھر کہوں گی کہ انکل جی اب راضی ہو، اب خوش ہو، تو پھر ان کو تکلیف ہو گیا۔ ہاں یہ آنٹی دیکھا، یہ آنٹی نے پھر اپنی غلطی کی اصلاح کر رہی ہے۔ یہ اصل میں آنٹی کا طریقہ کار تھا، یہ ویڈیو میں نا ہمیں کہہ دیتی تھی بس راضی ہوگی تسلی، تو ہم نے کہا شرم کرو، اس طرح کے تم بےہودہ الفاظ کہتی ہو، کیا مطلب ہے تمہارا اس چیز میں؟ تو اب آنٹی جو ہے وہ اس بےہودگی، چونکہ ان کی عادت ثانیہ تھی، وہ اس کو چھوڑ تو نہیں سکتی تھی، لہٰذا کہہ پھر گئی ہیں، لیکن ساتھ کہہ دیا کہ ہن میں کہوں گی نا تو پھر تسی ایویں کہو گے، لیکن کہہ دیے پھر بھی۔ اسے کہتے ہیں کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ تسلی کرانے کا بڑا ہی شوق ہے ابھی ان لوگوں کو، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ حضرت عثمان نے کہا جتنے وہ خود ایک نقل کر لیا، اور باقی کہا کہ جتنوں کے پاس بھی قرآن موجود ہے سب جلا دیجیے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو پھر اس سے آنٹی جی آپ بتائیں نا، یہ روایت بیان کر کے آگے نتیجہ تو نکالے نا، وہ آپ نہیں قیامت تک نکال سکتی کہ آپ نے جو قرآن پاک جو مختلف چیزوں پر تھا، جہاں سے یہ کاپی کر کے دور صدیق اکبر میں ہی کر لیا گیا تھا، اور اسی کی مزید کاپیز کر کے آگے بھجوایا، تو اس سے آپ کے خیال میں کوئی قرآن کا کوئی چیز رہ گئی تھی کہ جو اس میں لکھی نہیں گئی تھی معاذ اللہ، اور جو کہ صریح کفر ہے؟ یہ بولو نا پھر اپنے منہ سے۔ اور اگر آپ کہو کہ نہیں رہ گئی تھی، ہم اسی قرآن کو حق سمجھتے ہیں، یہی وہ قرآن ہے، تو پھر آپ کو جناب عثمان غنی پہ تو برہ بازی کرنے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ تو یہ آپ نے بتایا نہیں ہے، تو وجہ وہی ہے کہ آپ کی بیلنے میں بازو آ گئی ہے نا، آپ کہہ ہی نہیں سکتے، آپ کی ماں مر جائے گی، آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو پھر تو، اور یہ چیزیں آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن تقیے کی آڑ میں آپ لوگ جو ہے علل اعلان بولتے نہیں ہیں۔ حقیقت میں آپ لوگوں کا ایمان واقعی قرآن پاک پہ نہیں ہے، اور یہ آج آپ کے اس تشکیک والے انداز نے بھی ثابت کر دیا۔ لیکن اصول کافی کا جواب تو دو، آنٹی خام کا بھونکی جا رہی ہو، آگے جلدی سے اصول کافی کا جواب دو، کتنی دیر تم لگا رہی ہو؟ دیکھو اس کے علاوہ بھی ایک روایت سیاستہ کی کتاب ابن ماجہ، اس کا پتہ ہوگا انکل آپ کو؟ آنٹی سیاستہ نہیں ہوتا، سیاستہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو دیکھ لیں گنتی بھی نہیں آتی عربی، اور پھر آپ دوسروں کو سمجھتی ہیں جاہل، اور خود آپ ماشاءاللہ دیکھ لیں کتنی پڑھی لکھی ہیں نا۔ اس کے علاوہ بھی ایک روایت سیاستہ کی کتاب ابن ماجہ، اس کا پتہ ہوگا انکل آپ کو؟ ابن ماجہ جلد نمبر 1 میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی فوت ہوئے، ہم ان کی وفات میں مشغول ہو گئے، بکری آئی اور قرآن کھا گئی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آنٹی جی پھر آپ نے جھوٹ بولا۔ اصل میں جھوٹ بولنا جو ہے وہ آپ لوگوں کے نسب میں داخل ہو جاتا ہے بذریعہ مدعا، تو آپ لوگوں کی مجبوری ہے۔ اب پوری ابن ماجہ کی اس روایت میں یہ جملہ دکھا دو کہ بکری آئی اور قرآن کھا گئی، اور اگر نہ دکھا سکو تو پھر گٹر کے اندر اپنا منہ دے دینا۔ وہاں پر تو یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس کے اندر کہ صرف رداعت کبیر اور رجم کی جو آیات تھیں اس پر درج تھیں، یعنی اس کو پتہ ہے ام المومنین کو وہ کون سی تھیں، اور بہت ساری آیات جو ہیں وہ منسوخ التلاوت بھی ہیں اور بعض منسوخ الحکم بھی ہیں۔
تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ اس کے اندر محمد بن اسحاق مدلس ہے جو ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے۔ تو آنٹی جی ضعیف روایت کے ساتھ، اور قرآن پاک کا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، اور تواتر جو ہے وہ قطعی ہے، اور قطعی کے مقابلے میں ظنی خبر واحد صحیحہ وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، چاہے جائے گا کہ روایت ضعیفہ جو ہے اس کے مقابلے میں لائیں۔ دوسری بات یہ کہ بالفرض والمحال ہم آپ کو گھر تک پہنچا کے آئیں گے اگر اس روایت کو درست بھی مان لیا جائے، تو اس کے اندر جو ہے آیات رداعت کبیر کا ذکر ہے کہ جس میں کوئی بڑا شخص اگر عورت کا دودھ پی لے تو اس سے رداعت قائم ہو سکتی ہے کہ یہ نہیں، اور یہ منسوخ ہے دیگر احادیث مبارکہ سے، تو پھر آپ کے چیخے مارنے کا کیا فائدہ ہوا؟ دوسرا آیت رجم ہے، وہ سبھی جانتے ہیں کہ اس کی آیات منسوخ و تلاوہ ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے، اور یہ دیگر احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لکھنے سے منع فرمایا۔ چوتھی بات یہ کہ پھر یہ اجماع صحابہ سے دور صدیق اکبر میں یہ جب جمع ہو گیا، مصحف شریف جو ہے وہ کر لیا گیا، اور جناب عثمان غنی کے دور میں صرف نقول بھیجی گئی، اور اس سارے دور میں سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، صحابہ کرام جو حفاظ سے وہ بھی موجود ہیں، اس کے باوجود اس پر کسی کا کوئی انکار نہیں ہے، اور پھر آپ لوگ بھی ان دونوں احکام کو اس طریقے سے قرآن پاک کے اندر مذکور نہیں مانتے، تو پھر مجھے بتائیں یہ ساری آپ کی چوں چوں کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اصل بات تو یہ تھی کہ اصول کافی کا جواب دیتے کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ اصل قرآن میرے پاس ہے، آج کے بعد تم دیکھو گے نہیں، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، بلکہ الٹے سیدھے ہو کے مان لیا کہ ہاں امام غائب کے بعد اصلی قرآن ہے۔ تو پھر آنٹی جی پھر یہ آپ اپنا جو ہے وہ چوہیا جیسا منہ کھول کے یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا تو یہی اسی قرآن پہ عمل ہے؟ اور آپ کے جو بڑوے ہیں، جیسا کہ آپ نے ہمارے بزرگوں کے بارے میں کہا، ان بڑووں میں سے ایک وہ تو اپنی کتابوں میں یہی لکھ کے مر گئے کہ قرآن پاک یہ اصلی نہیں ہے، کیونکہ ساری تکلیف تو تھی مولا علی کی خلافت کی نص کی جو ان کو ملی نہیں ہے، چونکہ اس میں اندر نص نہیں ہے لہٰذا یہ قرآن ہی درست نہیں ہے۔ اور آپ کا موجودہ دور کا ایک بڑوا علامہ میسمی، وہ خود کیا وہ بک بک کر رہا ہے، یہ ذرا سن لو۔ لیکن جب پورے چاروں نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے، تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا، اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے، دیدار بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ تو آنٹی جی تسلی ہوئی آپ کی؟ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اصلی قرآن، ہاں جی یہ اصلی قرآن کا جو ٹچ ہے نا یہ آپ لوگوں کی کتابوں میں، تو ہم نے یہی ثابت کرنا تھا، اور الحمدللہ وہ ثابت ہو گیا۔ ہمارا تو قرآن امام زمانہ کے پاس محفوظ ہے، اور دیکھا امام زمانہ کے بعد محفوظ ہے، یعنی پھر یہ جو قرآن پاک ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہاں پر آگے جائے آنٹی جو ہے وہ تکیے کی آڑ لے کے کہیں گی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصلی قرآن وہی ہے، وہی ان کا بڑوا کہہ رہا تھا۔